चीज़ हमारी पूरी होगी, वो थी तजवीद। दूसरी चीज़ पे आते हैं, वो है हिफ्ज़। अब आप सोचेंगे अच्छा इतना कुछ, हिफ्ज़ से मुराद इस वक्त सारा कुरान भी हो सकता है, सारा नहीं भी हो सकता। बेसिकली हमने अपने कोर्स में सारा तो नहीं करवाना, क्योंकि उसके लिए एक प्रॉपर अलग से टाइम चाहिए होता है। तो हम तो बुनियादी चीज़ें करवाएंगे, इसकी मुंतखब सूरतें, मसनून सूरतें करवाएंगे। तो हिफ्ज़ करना एक मोमिन के लिए कुरान मजीद का कुछ हिस्सा कम से कम उसको आना चाहिए, क्योंकि जिसके सीने के अंदर कुरान नहीं है ना बिल्कुल भी, ठीक है, उसको कुछ भी ज़ुबानी नहीं आता, तो उसका दिल ऐसे है जैसे कोई उजड़ा हुआ घर होता है, ठीक है। कहते हैं समथिंग इज़ बेटर नथिंग, कुछ ना होने से कुछ होना तो बेहतर है ना। चलें, कोई तो पूरा हिफ्ज़ कर लेते हैं, हम पूरा ना कर सके चलो कुछ तो करेंगे, तो थोड़ा बहुत तो करेंगे, सीने के अंदर कुछ तो मौजूद हो, ठीक है। खाली उजड़ा हुआ वीरान घर नहीं होना चाहिए। सारे जहाँ की बातें याद रहती, हमें ये नहीं याद रहता, और अगर इसे याद करें तो यकीन माने जहान बंदा भूल जाता है, फिर वही उसका एक जहान होता है। इसलिए जो बंदा हिफ्ज़ करता है उसकी क्या सआदत होगी, उसके वालिदैन की बड़ी सआदत है। नबी मुकर्रम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ना, क़यामत के दिन जो हाफिज़ कुरान है, कुरान को याद किया हुआ है उसने, उसके वालिदैन को ताज पहनाया जाएगा, और उस ताज की रोशनी सूरज से ज़्यादा हो, इतना रोशन हो, और सारी दुनिया बेच के हम उस ताज की कीमत नहीं अदा कर सकते, इतना कीमती ताज है, ठीक है। हाँ, ये बड़ी अहम बात है कि मैं समझती हूँ कि बच्चों को अगर हिफ्ज़ करवाना है तो उनको समझ ज़रूर दीजिए। जब समझ नहीं होती, उनको शऊर ही नहीं होता हम कर रहे हैं, वो भूल जाते हैं, वो तवज्जो नहीं करते, वो मोहब्बत नहीं करते, उनको नहीं पता होता हमने क्या पढ़ा है, अजाब की आयतें हैं, खुशखबरी है, इसलिए समझ होनी चाहिए। इसलिए हम ये शोभा रखेंगे, लेकिन तर्जुमा के साथ रखेंगे कि इतना तो पता हो मैंने याद किया क्या है, ऐसा ना हो कि पता ही नहीं हम क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है जी। और अपने बच्चों को ज़रूर हिफ्ज़ करवाएं, लेकिन समझ के साथ। कुरान मजीद जो बंदा याद करता है, उसकी तिलावत करता है, यकीन मानिए मैंने कल भी कहा था, दुनिया में भी उसकी शोहरत होती है अच्छी, आखिरत में भी होगी इंशाअल्लाह। इक्रमा, उनके बारे में आता है कि वो कुरान जब पढ़ते ना, उसको अपनी आंखों से लगाते, कभी मुस्कुराते कभी रोते। लोगों ने पूछा आप क्यों कभी मुस्कुराते हैं कभी रोते हैं? देखिए ना, एक बंदा बैठा हो, खुद ही हंसे खुद ही रोए, आप कहेंगे ये तो सही नहीं है। उन्होंने कहा मुस्कुराता इसलिए हूँ कि शुक्र अल्लाह का कि मुझे कुरान जैसी नेमत मिल गई, और रोता इसलिए हूँ अगर ये ना मिलता तो मैं कहाँ जाता, अगर ये ना मिलता इसलिए। तो इसलिए याद रखिए कि बच्चे हमारा कीमती असासा है, वो ज़रूर हिफ्ज़ करें, हमारे सीने में भी कुछ ना कुछ हो। और ये जो ला इल्मी का एहसास है ना, ला इल्मी का एहसास सीखने की प्यास देता है बंदे को, प्यास कह रही है, ठीक है। मसलन अगर आप ये कहते हैं ना कि आ गया है, फिर आप नहीं सीखते, आप कहते हैं कि नहीं आता, आप और सीखते हैं और सीखते हैं और हासिल करते हैं, ठीक है। बंदे को ये एहसास हो ना अभी कम है तो वो और डालता है, और बंदा ये समझे पूरा हो गया है तो उसने क्या डालना, फिर उसने नहीं डालना। हमारे माशरे में जैसे कोई कुरान हिफ्ज़ की तरफ आता है, कुरान की तरफ, तो लोग फ़ौरन कहते हैं अच्छा क्या करेगा आगे, आगे क्या करेगा, इसकी ज़िंदगी कैसे चलेगी। कभी आपने किसी साहबे कुरान को खुदकुशी करते देखा? कि जी आलिम दीन था, खुदकुशी करके मर गया, बताए हाफ़िज़ कुरान था। हाँ, वो हाफ़िज़ कुरान जिनको हिफ्ज़ करवाने के बाद याद भी नहीं रहता और किसी और फील्ड में चले जाएं दुनिया की, वो अलग बात है। मैं साहबे कुरान की बात कर रही। कभी आपने सुना किसी आलिम ने इख्तिजाज किया हो जी पूरी नहीं पड़ती? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसलिए अपने अंदर ये तलब रखें कि हमने हासिल करना है। आपने एक नाम सुना होगा, इब्ने बाज, नाम सुना है? सऊदीया के बहुत बड़े मुफ्ती। वो कहते हैं जब मैं छोटा था ना तो मैं हिफ्ज़ कर रहा था। रात को एक दिन मैं सोया और मेरी आंख थोड़ी सी खुली तो मैंने देखा कि मेरी खाला मेरी माँ से बातें कर रही है,
اور کہتی ہے کہ چلو حفظ میں تو ڈال دیا، اب اس کا آگے کیا بنے گا؟ ایسے ہی ہے نا، بندے یہی پوچھتے ہیں کمائے گا کہاں سے، کھائے گا کہاں سے؟ اب یہاں پہ عالم بنا رہے ہیں، 8 سال 10 سال لگا دیے، اس کی زندگی کیا زندگی ہے؟ ایسے کہتے ہیں۔ اور یہی ابن باز وفات کا وقت آیا نا، طائف کے اندر موجود تھے، ایک بندے کو بلایا، کہا تو نے مجھ سے جو قرض لیا تھا 7 لاکھ ریال، کتنا؟ کہا میں نے تجھے معاف کیا۔ یعنی اللہ نے اتنا دیا کہ انہوں نے لوگوں کو قرضے میں 7 لاکھ ریال دی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ کیا بھوکے مر جائیں گے؟ دیکھیں آپ کسی سے محبت کرتے ہیں، ماں سے محبت ہے نا، ماں آپ کو روٹی دیے بغیر رہتی ہے؟ اللہ سے محبت کریں، اللہ آپ کو بھوکا چھوڑ دے، ایسا ہو سکتا ہے؟ اور دوسری طرف ہمارے معاشرے کا اعتراض یہ ہے کہ مولوی سب سے زیادہ کھاتے ہیں، یہ بھی ہمیں مسئلہ ہے، نہ کھائیں بھوکے رہیں تب بھی مسئلہ ہے، زیادہ کھانا شروع کر دیں تب بھی مسئلہ ہے۔ تو بات یہ ہے، یہ صرف شیطان کے ہتھ کنڈے ہیں جو دین سے دور کرتا ہے۔ رب سے باتیں کرنی ہے نا تو قرآن کھولو، اللہ سے باتیں کرنی ہے ایسے ہی، بچے سوئے ہوئے ہیں آپ قرآن پڑھیں، کوئی بات نہیں۔ اچھا جی، حافظ قرآن کے والدین کو اتنی عزت ملے گی تو اس کو کتنی ملے گی؟ ایسے ہی۔ اچھا، امام زہری کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ 80 دنوں کے اندر، کتنے دنوں میں؟ 80 دنوں کے اندر کتنے مہینے بنتے ہیں؟ 2.5 مہینے۔ کہتے ہیں 80 دنوں میں میں نے قرآن حفظ کر لیا۔ جب سمجھ آ جاتی ہے نا کہ آگے کون سا واقعہ آ رہا ہے، کیا بات ہے، تو آپ اس کو یاد کر لیتے ہیں۔ ایک نام آپ نے دور حاضر میں بھی سنا ہوگا، علامہ احسان الہی ظہیر، ایسے ہی اللہ تعالیٰ ان پر رحمتیں کرے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں 9 سال کا تھا، کتنے سال کا؟ 9 مہینے میں نے قرآن حفظ کر لیا۔ اور یقین مانیے دنیا کی واحد کتاب جس کو حفظ کرنا، یاد کرنا، سمجھنا، سیکھنا سب سے آسان ہے، اللہ نے اس کو آسان کیا۔ ہم کہتے ہیں کہ شاید یہ ہمارے لیے سب سے مشکل ہے۔ اچھا، ایک نام آپ سنتے ہوں گے، توصیف الرحمن راشدی کا نام سنیں؟ وہ کہتے ہیں کہ میری بہن نے قرآن مجید حفظ کیا، ابا جان نے گھر میں تقریب رکھی، خوشی سے کھانا کھلایا سب کو۔ تقریب میں میری نانی بھی آئی، میری والدہ بھی تھی، سارے بڑے خوش ہو، میری نانی پریشان بیٹھی۔ بوڑھے ایسے ہونے چاہیے، ہمارے یہاں بوڑھے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو لگتا ہے وہ دین سے آ رہی ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں میری اماں جی نے پوچھا کہ ماں جی آپ کیوں پریشان ہیں؟ کہا میں اس لیے پریشان ہوں کہ تیری بیٹی نے تو حفظ کر لیا، تجھے تو تاج پہنایا جائے گا پر مجھے کچھ نہیں ملے گا، مجھے کچھ نہیں ملے گا۔ ہم کہتے ہیں کہ گھر میں ایک بن گیا نا بس وہ ہمارا بیڑا پار کروا دے، ہم ایسے سمجھتے ہیں، اور اس کو بھی ہم خراب کر دیتے ہیں حفظ کے بعد، کسی اور فیلڈ میں لے جاتے ہیں اور وہ یاد بھی صحیح نہیں رہتا، کوئی روٹین نہیں ہوتی اس کی، گھر والوں کی نہیں ہوتی۔ کہتے ہیں میری والدہ کہنے لگی کہ آپ کی بھی تو نواسی ہے نا؟ کہا نہیں میری نواسی ہے نا، تاج تو تجھے ملے گا، مجھے کیا ملے گا؟ مجھے تب ملے گا جب تو حفظ کرے۔ اچھا اماں جی، کہتے ہیں 60 سال کی عمر میں میری ماں نے قرآن حفظ کر لیا۔ توصیف الرحمن راشدی صاحب کہتے ہیں کتنی عمر میں؟ کہا ٹھیک ہے اماں جی آپ کو بھی تاج پہنا دو۔ یہ ایسی کشش ہے، ٹھیک، تو اس کے لیے کوئی عمر کا نہیں ہوتا کہ عمر ہوگی تو ہم تب کریں گے۔ ہاں یہ ہے کہ سارا قرآن تو نہیں، لیکن ہم اس کی کچھ خاص صورتیں کروانا چاہیں گے، اور وہ اس لیے سارا ابھی نہیں کہ میں یہ سمجھتی ہوں قرآن کو حفظ کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں اس کی سمجھ ہونا لازم ہے، کیونکہ ایسا حافظ قرآن جس کو قرآن کے حلال کا حلال نہیں پتہ کہ یہ حلال ہے، یا قرآن نے جس کو حرام کیا اسے حرام کا نہیں پتہ، تو وہ پڑھتا جائے تو اس کے لیے وہ وبال بھی بن سکتا ہے جب عمل نہیں کرے گا۔ اس لیے اتنی سمجھ ہو کہ ہم نے پڑھا کیا ہے، اتنا پتہ ہو۔ اور میں نے کہا جس کے سینے میں قرآن نہیں اس کا دل ایسے ہے جیسے وہ خالی گھر ہے، اجڑا ہوا ہے۔ اب یاد کروانے میں ہم کروا سکتے ہیں، سورہ ملک کروا سکتے ہیں، چلو اور کچھ نہیں تو عذاب قبر سے تو بچ جائیں گے، سورہ سجدہ کروا دیں گے، کیونکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے پہلے یہ 2 سورتیں ضرور پڑھتے تھے۔ اسی طرح سورہ بقرہ کا آخری رکوع پڑھتے تھے،
صبح اٹھتے سورہ آل عمران کا آخری رکوع پڑھتے تھے، یہ آنا چاہیے۔ جمعہ کے جمعہ سورۃ الکہف پڑھتے تھے، یہ آنی چاہیے، چونکہ لمبی ہوتی ہے، جمعہ کو گھر میں کام بھی ہوتے ہیں، بندہ کہتا ہے بیٹھتی ہوں پڑھتی ہوں، کرتے کرتے ٹائم گزر جاتا ہے۔ آپ کو آتی ہو، آپ کام کرتے کرتے پڑھ لیں۔ سورۃ الکہف تھوڑی سی لمبی ہے، کوئی زیادہ نہیں، لیکن یاد ہو جاتی ہے، کوئی مشکل نہیں۔ ایک بندہ جمعہ کو پڑھ لیتا ہے، اگلے جمعہ تک اس کے لیے وہ نور ہی نور ہے، فتنہ دجال سے وہ بندہ محفوظ رہے گا، کوئی مسئلہ نہیں۔ ہم ایک ایک آیت کر کے یاد کروا دیں، لیکن یاد تو ہو جائے۔ اور میں نے یہ آن لائن گروپ مکمل بھی کیے ہیں اس طرح، ایک ایک آیت کے ساتھ سورہ ملک یاد ہوئی، سورہ سجدہ ہوئی، ٹھیک، اس طرح بڑی محنت لگتی ہے، ایک ایک آیت ہے، لیکن چلے کہیں تو بندہ آ پہنچتا ہے۔ آپ جمعہ پڑھنے جاتے ہیں، عید کی نماز بھی پڑھتے ہیں، امام پڑھتا ہے سورۃ الاعلیٰ، سورہ غاشیہ، ہمیں بھی آنی چاہیے، کبھی امامت کروانی پڑ جائے۔ ویسے عید اور جمعہ کی ہماری نہیں ہوتی، لیکن ایک بات کر رہی ہوں، نمازوں کی جہری نماز ہو تو ہمیں کوئی صورت ہی نہ آتی ہو، اتنا تو آ جائے، اور کچھ نہیں، چھوٹی چھوٹی صورتیں، 30واں پارہ آ جائے، ایسے ہی ہے نا، چھوٹے چھوٹے ہی ہیں، اس کے رکوع بھی، اس کی صورتیں بھی، اتنا بندہ یاد کر لے تو میرا خیال ہے اس کے لیے کافی ہے، ٹھیک۔ ہاں سورہ بقرہ اللہ ماشاءاللہ یاد ہو جائے تو بڑی اچھی بات ہے، ہم اسے بہت بڑا سمجھتے ہیں، بہت بڑی ہے، قرآن مجید میں لمبی صورت ہے لیکن اتنی مشکل نہیں ہے، پہلا پارہ تو ویسے ہی اتنا یاد ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور اتنی وہ باعث برکت ہے، ایک دفعہ بندہ کوئی مہینہ دو لگا کے یاد کر لے تو کیا حرج ہے، ساری زندگی پڑھتا رہے۔ اور یقین مانیں کہ اگر آپ تجوید اچھی جان گئے، عادی ہو گئے اس کے، آپ کا حفظ پکا ہے، تو آپ 20 منٹ میں آرام سے ایک پارہ پڑھ سکتے ہیں، 20 منٹ، اور وہ بندہ پکا حافظ قرآن ہوتا ہے جو 20 منٹ میں پارہ پڑھ لے، اور وہ صحیح پڑھے، کہیں رکے گا نہیں نا، غلطی نہیں ہوگی۔ تو بس آپ سمجھے 1 گھنٹے کے اندر یا تھوڑا سا زیادہ ٹائم ہو، آپ سورہ بقرہ پڑھ لیں، اور 5 منٹ نہیں لگتے سورہ ملک میں اگر آپ کو زبانی آتی ہے۔ تو اس لیے اپنے سینے کے اندر کچھ نہ کچھ حفظ میں ڈالنا ہے، کچھ یاد ہو جائے بھی، مجھے تھوڑی محنت لگے گی نا، سارا دن آپ پڑھتے رہیں تبارک الذی بیدہ الملک، تبارک الذی بیدہ الملک، ہم پڑھتے کوئی نہیں ہے، 20 دفعہ پڑھیں، ٹھیک ہے، اوپر سے دیکھ کے، اس کے بعد آپ آنکھیں بند کر کے پڑھیں، آدھی آ گئی، آدھی آ جائے گی، ٹھیک، پھر دوبارہ 10 دفعہ پڑھ لیں، نہیں آئی تو جب نہ آئے 10 دفعہ اور پڑھیں، دماغ خود ہی یاد کر لے گا، وہ آیت آپ کو یاد ہو جائے گی اور زندگی بھر نہیں بھولے گی۔ ایک آیت کو آپ نے ایک دفعہ پڑھا، بس آپ نے کہا یاد ہو گیا، وہ بھول جائے گی، جتنا زیادہ دفعہ اسے پکا یاد کریں گے وہ کبھی نہیں بھولتی، زندگی کا کوئی بھی حصہ نہیں، ایسے یاد کرتے ہیں، ٹھیک ہے، بیٹھ جاتے ہیں ایک جگہ پہ، اپنا مکتب لے لینا، اپنے گھر میں بیٹھ گئے ہیں کہیں پہ، بس اب یاد کرنا شروع کرتے ہیں، اوپر سے دیکھ کے، جو اوپر سے پہچان ہوتی ہے، یقین مانیے مصحف کو آپ دیکھ کے پڑھتے ہیں، ایک تو ایمان بڑھتا ہے، دوسرا آپ کے دماغ میں قرآن کا نقشہ واضح ہوتا ہے، وہ نقشہ بن جاتا ہے۔ یہ حفاظ ایک قرآن سے حفظ کرتے ہیں، کیوں؟ ان کے دماغ میں نقشہ ہوتا ہے، 16 سطر ہی ہے، کون سی سطر میں کیا ہوگا، یا پھر اگر وہ ایک لائن چھوڑ دیں نا، ان کے دماغ میں ہوتا ہے کوئی لائن چھوٹی ہے، ہمیں نہ آگے کا پتہ ہے نہ پیچھے کا پتہ ہے، اور ہم کھڑے ہوتے ہیں، ٹھیک، تو ایک آیت لی اور اس کو جناب دیکھ کے یاد کیا، 20 دفعہ پڑھ لیا اس کو، اوپر سے دیکھ کے پڑھ لیا، اس کے بعد ہاتھ رکھے، دیکھیں آتی ہے، نہیں آئی 10 دفعہ اور پڑھیں، نہیں آئی پھر 10 دفعہ اور پڑھیں، اتنے کام، میرا خیال ہے کن سے کن ذہن بھی ہو اس کو بھی یاد ہو جاتا ہے۔ بات ہے پڑھنے کی، جب ہم پڑھتے نہیں ہم کہتے یاد نہیں ہوتا، پڑھیں، محنت میں عظمت ہے، محنت کرنی ہے، یاد کریں اس کو، محنت کریں۔ 30 آیات ہیں سورہ ملک کی، 30 دنوں میں ہو جاتی ہے، سورہ سجدہ 30 آیات ہیں، 30 دنوں میں ہو جاتی ہے، ایسے ہی ہے نا، تو بہت زیادہ نہیں ہے، اگر 300 350 آیات بھی ہوں، ٹھیک ہے، سورہ بقرہ کی آیات اگر آپ لیتے ہیں 200 سے اوپر ہوتی ہے تو کوئی بات نہیں، ایک ایک کر کے ہو جائے، یاد ہو۔ اب مسئلہ پتہ کہاں آتا ہے، وہ ایک ایک تو ہو گئی یاد، جب وہ 2 ہوئی اب وہ 2 بن گئی، جب وہ 3 ہوئی وہ 3 بن گئی، 4 ہوئی وہ 4 بن گئی ہیں، وہ رکوع پورا ہوا تو وہ اتنی زیادہ بن گئی۔ اب آپ کو جب مسئلہ ہونا ہے نا، اب طریقہ کار کیا ہے میں بتاتی ہوں، وہ یہ ہے، آپ نے ایک دن یاد کیا الحمدللہ رب العالمین،
آپ نے اس کو 20 دفعہ پڑھا 30 دفعہ پڑھا یاد ہوگا. اگلا دن آیا نا آپ نے الرحمن الرحیم 20 دفعہ پڑھ کے یاد کرنے کے بعد نا 10 دفعہ پیچھے سے ملا کے پڑھنا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. اب سمجھ آئے کہ اس میں کتنی محنت ہوتی ہے. اجر بھی بہت زیادہ ہے, بہت زیادہ ہے اس کا. جب آیا مالک یوم الدین 20 دفعہ اس کو یاد کیا نا, اب 5 دفعہ کر دیں, 5 دفعہ پیچھے سے ملا کے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اب ادھر لوگ کہتے ہیں یاد نہیں ہوتا, طریقہ نہیں سمجھتے, اوپر سے دیکھ کے پڑھا پھر زبان میں پڑھا, بالکل ایسے ہی چلتے گئے سارا قرآن ہو جاتا ہے. بس ایسے چلتا ہے, تھوڑا کرو اور لگے رہو, ایسے یاد ہوتا ہے, ایسے حفظ ہوتا ہے. چند صورتیں کریں آپ, چند پارے کریں, اور پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا اقرا. قیامت کے دن صاحب قرآن سے کہا جائے گا اور حامل قرآن سے کہا جائے گا, جو حافظ قرآن ہے اس سے کہا جائے گا پڑھ اور ورتل اور چڑھتا جا, پڑھتا جا اور چڑھتا جا. کیسے ورتل القرآن کما ترتل الدنیا, جیسے دنیا میں ٹھہر ٹھہر کے پڑھتا تھا ویسے یہاں بھی پڑھ. جہاں پر آخری آیت ہوگی وہاں پر تیری وہ آخری منزل ہوگی. جنت کے 100 درجات ہیں اور وہ سیڑھیاں چڑھے گا, یقیناً اسے ان سیڑھیوں پر کوئی مشقت نہیں ہوگی کیونکہ وہ سیڑھیاں نور کی سیڑھیاں ہیں, وہ چڑھتا جائے جتنا جتنا آتا ہے چلے وہاں تک پہنچ جائے. مکمل حافظ قرآن والا درجہ نہ صحیح اور کچھ تو آئے, کہاں سینے خالی. قرآن کو آپ محبت سے بار بار پڑھیں نا, بڑا اجر ہے. ایک صحابی لوگوں نے بتایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے اندر سورۃ الفاتحہ کے بعد کوئی اور سورت پڑھ بھی لے سورہ اخلاص نہیں چھوڑتے. بلایا بھائی کیا بات ہے, کیوں نہیں چھوڑتے؟ یہ جو بار بار پڑھنا ہے نا یہ اللہ کو بڑا پسند ہے. آپ اس کا کلام پڑھ رہے ہیں, اجر تو ہے, اس کو پسند بھی بڑا ہے. کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سورہ اخلاص میں اللہ کی تعریف ہے, مجھے پسند آ گئی. کہا اس بندے پر جنت واجب ہو گئی ہے. ہر نماز میں سورۃ الفاتحہ کے بعد اور صورتیں پڑھتا ہے پر سورہ اخلاص نہیں چھوڑتا. کہا اس پر جنت واجب ہو گئی. یہ سورۃ الفاتحہ ہے نا, اتنا بڑا وظیفہ ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. یقین مانیں ہر پریشانی سے یہ نجات بھی ہے, یہ دم ہے, یہ شفا ہے. ایسا ہے کیوں, اس کو کتنا بار بار پڑھایا گیا ہر نماز کی ہر رکعت میں. حالانکہ بندہ سوچے بھئی اللہ مجھے یاد ہو گیا اب چھوڑ دیں, نہیں, مرتے دم تک جب تک تو نے رکعت میں سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھنی تیری نماز نہیں ہوتی. بار بار پڑھو. تو قرآن اسی لیے آیا کہ بار بار پڑھا جائے. اس لیے ہم اپنے نصاب کے اندر تجوید کے بعد جو چیز رکھیں گے وہ ہے مخصوص صورتیں, منتخب صورتیں جن کو حفظ کروایا جائے تاکہ وہ یاد ہو جائے.